चले जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अव्वल पारा अव्वल है और आयत नंबर हम 58 पढ़ते हैं कि और फिर व इस्कुल नदखलू हाज़िहिल करियता, और फिर हमने हुक्म दिया कि इस आबादी में दाखिल हो जाओ और खाओ पियो और आराम चैन की ज़िंदगी बसर करो। लेकिन जब शहर के दरवाजे पर में कदम रखो तो तुम्हारे अल्लाह के हुजूर झुके हुए हों, तुम्हारे सर जो हैं वो अल्लाह के हुजूर झुके हुए हों और तुम्हारी ज़बानों पर तौबा का कलमा जारी हो। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला तुम्हारी ख़ताएं माफ़ कर देगा और नेक किरदार इंसानों के अमाल में बरकत देगा। लेकिन इन लोगों ने जिनकी रात जुल्म और शरारत की थी, इस बतलाई हुई बात को बदल दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि जुल्म और शरारत करने वालों पर हमने आसमान से अजाब नाजिल किया और दरअसल ये उनकी नाफरमानी की सज़ा थी। अल्लाह अकबर। अब देखें इस इन आयतों को जो हमने पढ़ा, ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम अपने लिहाज से कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें फरमाया कि बनी इसराइल ने क्या किया। बनी इसराइल जब दरवाजे से उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पर दाखिल होना है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए दाखिल हो जाओ, ठीक है ना। तो वो लफ्ज़ क्या थे, हित्तातुन, जिन्हें कि अल्लाह के शुक्र के कलमा जैसे हमें अल्लाह ने कहा है। मतलब ये कि बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि लोग हज करने जाएं और अल्लाह ने जो कलमात कह दिए हैं कि ये कहो लब्बैक पूरा पढ़ो, उसके बाद हम उसमें हेर फेर कर दें कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है कि ये पढ़ो, तो तुम उसको ही बदल के रख रहे हो। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको ये लफ्ज़ सिखाए उन्होंने उसको बदल दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मनोसलवा दिया वो उससे भी घबरा गए कि हमें अब एक तरह का खाना नहीं दिया, मतलब कि नहीं हो रहा हमसे बर्दाश्त। आगे हम इसका पढ़ेंगे कि और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया और हमने हुक्म दिया कि अपनी लाठी से इस चट्टान पर ज़रब लगाओ तो यकीनन पानी मौजूद पाओगे, चुनाचे इस तरह 12 चश्मे फूट निकले और तमाम कबीलों के लोगों ने अपने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। और तुमसे कहा गया और तुमसे कहा गया कि खाओ पियो, अल्लाह की बख्शाइश से फ़ायदा उठाओ और इस सरज़मीन में झगड़ा फसाद मत करो। अच्छा देखें, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए चश्मे निकाले, असा मारा, तो कितने चश्मे हुए? 12। तो अब आप ये सोचें कि क्या एक चश्मा नहीं कर सकते थे कि एक ही चश्मा आता और सब उससे फैज़याब होते? तो 12 ही क्यों निकले? कि अल्लाह तबारक व तआला ने पता था कि ये झगड़ालू कौम है, 12 कबीले थे, 12 ही चश्मे आए। देखो तुम अपने अपने चश्मे से पानी पी लो, झगड़ो ना, झगड़ा ना करो। अल्लाह ने हर तरह से उनको सही सिमत दिखाई कि चलो इस तरीके से ये लोग सही हो जाएं। तो अब वो एक चश्मे से भी गुजारा हो सकता था, मगर अल्लाह ने कहा चलो इनके 12 कबीले हैं, 12 ही चश्मे। फिर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि हमसे ये नहीं हो सकता कि हम एक तरह के खाने पर कनात कर लें, बस तुम अपने परवरदिगार से दुआ करो कि हमारे लिए वो सब चीज़ें पैदा फरमा दे जो ज़मीन की पैदावार कहलाती हैं, तरकारी, गेहूँ, दाल, प्याज वगैरह जो मिस्र में हम खाया करते थे। मूसा ने ये सुनकर कहा, अफसोस तुम पर, क्या तुम एक अदना सी बात की तलब करते हो अल्लाह के बदले जिसमें बड़ी ही खैर बरकत है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से निकलो, किसी शहर की राह लो, वहाँ तुमको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जिनके लिए तुम तरस रहे हो। फिर इन पर ख्वारी और नामुरादी की मार पड़ी और वो अल्लाह के गज़ब के सज़ावार हुए, और ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और अंबिया के नाहक कत्ल में बेबाक हो चुके थे और वो तमाम हदें तोड़कर बेलगाम हो गए थे। अल्लाह अकबर। अब देखिए, अच्छी चीज़ को छोड़कर, यानी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सबसे प्यारी चीज़ जो हमें इस दुनिया में दी है ना, वो कुरान पाक है। और हम कुरान पाक को छोड़कर और इल्म हासिल करते फिरे। कर लो इल्म और हासिल, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, लेकिन असल जो इल्म है वो कुरान का है कि ये कुरान दिया और तुम इसको छोड़कर और इसको पढ़ने की बजाय कि इसको समझो, और अल्लाह ने इसके लिए किसी की पाबंदी नहीं लगाई कि भाई चंद लोग जो हैं वो इसको पढ़ें और वो उनके लिए शराइत ये हैं तो वो पढ़ें, इन शराइत को पूरा करें तो फिर औरों को समझाएं। कोई पाबंदी नहीं लगाई, जो उठे इस कुरान को पढ़े और फिर पढ़कर हदायत हासिल करे। जिस तरह उसको समझ आती है उस तरह समझ ले, अल्लाह समझा देगा आगे। तो अल्लाह ने हमें ऐसी नेमत दी और हम और चक्करों में पड़े, तो कभी किसी पीर के पास जा रहे हैं, कभी कुछ करें कभी कुछ करें। तो ये चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री है
کہ اللہ نے کہا اپنے گھر بیٹھے اللہ سے ملاقات کر لو، اپنے گھر بیٹھے اللہ سے باتیں کر لو، یعنی قرآن پڑھ لو، کہیں جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں جو بنی اسرائیل نے ناشکری کی، کہیں ہم ناشکری نہ کر رہے ہوں. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو قوم گزر گئی سو گزر گئی. اب ان کی مثالیں جو پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے بیٹھ کے صرف یہی نہیں کہنا کہ ہو بنی اسرائیل ایسے تھے، بنی اسرائیل ویسے تھے، ہم ان کو باتیں کریں. ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اب تم نے اس سے کیا سیکھنا ہے. تو بہرحال ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو لوگ پیغمبر اسلام پر ایمان لائے، وہ ہوں یا یہودی ہوں اور صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس کے اعمال اچھے ہوں تو وہ اپنے ایمان و اعمال کا اجر اپنے پروردگار سے ضرور پائے گا، اس لیے کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اس کے لیے نہ تو کسی طرح کا کھٹکا ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی ہوگی. پھر جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا تھا، کوہ طور کی چوٹیاں تم پر بلند تھی کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو. لیکن تم پھر گئے. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارا ساتھ نہ دیتی تو تم اپنی اس گمراہی کے سبب تباہی کے حوالے ہو جاتے. اچھا آپ دیکھیں کہ چوٹیاں اللہ نے پہاڑ پکڑ کے ان کے اوپر رکھ دیا، گرایا نہیں، ڈراوا دیا کہ دیکھو ایمان لے آؤ ورنہ یہ پہاڑ گرے گا تو تم پس جاؤ گے. تو کیوں؟ اللہ تو ویسے بھی مطلب دیکھیں نا، ہدایت جنہوں نے لینی ہے اس کو ہی دینی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ دیکھیں ان پر اتنا مہربان ہے کہ جیسے ایک باپ ہے نا، وہ مارتا ہے اپنی اولاد کو کس لیے؟ کہ یہ ٹھیک ہو جائے، کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت لے لیں، اور ان پہ پہاڑ رکھ کے ان کو ڈراوا دیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہدایت کی طرف آ جائیں. لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ مثالیں قائم کی کہ ان کو کس کس طرح سمجھایا اور پھر وہ برائی کی طرف چلے گئے. پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، یہ تو ہو گیا نا، لیکن تم پھر گئے اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارا ساتھ نہ دیتی تو تم اپنی اس گمراہی کے سبب تباہی کے حوالے ہو جاتے. مطلب کیا ساتھ دیا اللہ کی رحمت نے کہ انہیں پھر معاف کر دیا. انہوں نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر معاف کر دیا. معافی کب تک ہے ویسے؟ جب تک زندگی ہے. زندگی ہے، بار بار گناہ ہو جائے، بار بار آپ سے کوتاہیاں ہو جائیں، معافی ہے تب تک جب تک زندگی ہے. یعنی آپ دیکھیں بڑی چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے. جتنے بھی گناہ کرو، لیکن اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ گناہ ہے تو معافی مانگ لو، پھر وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوبارہ اس طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جو کتاب دی گئی اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا اسے ہمیشہ یاد رکھو تو تم پرہیزگار رہو. لیکن پھر تم پھر گئے. آیت نمبر 65 پڑھتے ہو. یقیناً تم ان لوگوں کے حال سے بھی بے خبر نہیں ہو جو تم ہی سے تھے اور جنہوں نے سبت کے معاملہ میں راست بازی کی تمام حدیں توڑ دی تھیں، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ذلیل و خوار بندروں کی طرح ہو جاؤ. پھر ہم نے اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت بنا دیا متقین کے لیے. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ تمسخر کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، کیا میں جاہلوں کا سا شیوہ اختیار کروں گا؟ وہ بولے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو. اچھا خیر، یہ اب دعائیں آ گئی ہیں کہ وہ موسیٰ سے کہا کہ یہ دعا کرو. اور اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ بتایا اس آیت میں کہ جو بھی پیغمبر وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ مذاق نہیں کر سکتا، یعنی تمسخر نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں جاہل ہوں کوئی. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ زیادہ مذاق کرتے ہیں، ہنسی مذاق، اس کا مطلب وہ جہالت میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے پیغمبر جو وقت کا پیغمبر ہے وہ اس طرح کا شیوہ اختیار نہیں کرتا. تو وہ پھر بولے اچھا اگر تم سیریس ہو اس معاملے میں کہ یہ مذاق نہیں ہے تو تم پھر ایک گائے جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے بتاؤ. کہ وہ پھر گائے کے بارے میں دعا کرنے لگے. اچھا گائے کا ہم تھوڑا سا نا اس میں پڑھ لیتے ہیں کہ گائے کیوں کہا تھا کہ پھر تم لوگ گائے ذبح کرو. کیونکہ ان کے جو قبیلے تھے جو بھی تھے اس میں ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور لا کے وہ جو ڈیڈ باڈی تھی وہ کسی اور کے دروازے پہ رکھ دی تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ پتہ چلاؤ. اب قتل کا پتہ کرنا ہے تو اللہ نے کیا بتایا؟ گائے کا. گائے کا کیوں بتایا بیچ میں
کہ کوئی دعا سکھا دیتے اللہ کہ بھئی یہ پڑھو تو یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. نہیں، اللہ نے کیا کیا کہ بھئی گائے ڈھونڈو اور اس کو ذبح کرو. کیوں؟ کیونکہ گائے پہ یہ مرتے تھے، پوجا کرتے تھے، بچھڑے پہ یہ مرتے تھے. تو اللہ نے کہا پھر اب کرو اس کو ذبح، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو اپنے معبود کو، تاکہ اس کی قربانی دو اور تمہیں پتہ چلے. تو یہ قصہ تھا کہ پھر اس کی یہ دعائیں اب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کالد اولانا، کہ وہ بولے کہ تم اپنے رب سے درخواست کرو کہ واضح کرے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل جو ہے وہ جوان ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو. اب تفصیل کے ساتھ تم کو حکم مل گیا ہے. یعنی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہیے کہ تم تعمیل کرو. انہیں پتا تھا کہ اللہ یہ بڑھاتا جائیں گے تو پھر اللہ بھی مشکلیں کرتا جائے گا. لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے پوچھو وہ یہ بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا رنگ پیلا ہو. اب دیکھیں پیلی گائے ڈھونڈنا مشکل ہوتی گئی نا جتنے آپ سوال کریں گے. خوب گہرا پیلا، ایسا پیلا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی خوش ہو جائیں. پھر کہا کہ وہ پھر کہنے لگے اب بھی ہمارے لیے اس کی پہچان مشکل ہے. اپنے رب سے کہو وہ واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ہم انشاءاللہ العزیز ضرور پتہ لگا لیں گے. اچھا یہ سوال کیوں کر رہے ہیں اتنے؟ کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے یہ، اس لیے وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، سوال پہ سوال کر رہے ہیں کہ چھٹ جائے جان ہماری. موسیٰ نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ تو کبھی ہل میں جوتی گئی ہو اور نہ ہی کبھی آباشی کا کام اس سے لیا گیا ہو، صحیح سالم اور داغ دبے سے بھی پاک ہو. جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا تو پھر وہ عاجز ہو کر بولے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بات بتا دی. چنانچہ انہوں نے گائے ذبح کی، اگرچہ ایسا کرنے پر وہ دل سے آمادہ نہیں تھے. اچھا اب سنیں کہ گائے کتنی مشکل سے ملی. ایسی گائے، ایسا رنگ پیلا، ایسی جو بھی شرائط اللہ نے اب لگائی ہیں، ایسی گائے کو ڈھونڈنا انہوں نے کافی ٹائم لیا. اس کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ ایک بچے کے پاس ہے ایسی گائے. اس بچے کے پاس گئے. اس بچے نے جب وہ گائے دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس گائے میں تول کے انہیں سونا دینا پڑا. یعنی مشکلیں پھر آتی ہیں جب آپ ایسے فضول سوالات میں پڑ جائیں. اللہ نے جو حکم دیا بس اس کو مان لو. اب جیسے میں سوچتی ہوں کہ جیسے حروف مقطعات ہیں نا تو ہمیں ان کا نہیں پتہ، تو الف لام میم اس طرح سارے لفظ نہیں، ہم نے کہا ہم نے جاننا ہے یہ کیا ہے. اب اگر کسی نے جان لیا اور اس میں کوئی ایسا حکم ہوا جو ہم لا ہی نہ سکیں، بجا ہی نہ لا سکیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے ان چیزوں میں ہی نہ پڑھو کہ جو اللہ نے کہا ہے بس چھوڑ دو تو بس چھوڑ دو. کہا ہے کہ اس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے، یہ الف لام میم، یہ عین صاد، یہ ایک الگ دنیا کا علم ہے، یہ کیوں ہے کیسا ہے. اگر تم نے اس کو ہم نے جان لیا، اگر نہ رکے چلو کوئی کوشش کر کے تو وہ کوئی ایسی چیز پتہ چل گئی تو کیا کرو گے تم؟ اس لیے جو سکھایا صرف وہی کرو. تو ان کے لیے بھی مشکلات بڑھتی گئیں کہ اس گائے کے برابر سونا دینا پڑا. کیونکہ اب کیوں دینا پڑا کہ اب انہیں یہ ہو گیا نا اپنے قبیلوں کی عزت کا معاملہ کہ ہمارے قبیلے کا بندہ قتل ہوا ہے اور ہم جان ہی نہیں سک رہے کہ کس نے قتل کیا ہے. ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں. تو موسیٰ کہتا ہے کہ اس طرح پتہ چل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، بات بالکل صحیح کریں گے، اور پیغمبر کو بات کون بتا رہے ہیں؟ وہ اللہ بتا رہا ہے، وہی ان پہ نازل ہو رہی ہے. پھر جب انہوں نے اس گائے کو لا کے تو اس کو پھر کاٹا تو کہا اس کا ایک پیس اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگا دو، اور وہ اٹھا اور اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، اور پھر وہ مر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ نے ان کو نشانیاں بھی دکھائیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ گائے کی کیا ویلیو ہے، اس کو تو تم نے ذبح کیا، پھر اللہ کے حکم سے اس کو لگایا. تو وہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ مر چکا ہے، اس طرح زندہ کرے گا اللہ کچھ بھی کر کے. اس وقت یہ کیا ہے کہ چلو جی اس کا وہ اب یہ گائے کی ہے، انہوں نے اس کا کیا، اللہ نے جو بھی طریقہ کیا اللہ نے کہا اس طرح. آخرت میں جو بھی میرا طریقہ ہوگا میں کہوں گا کن اور وہ ہو جائے گا، تم جگائے جاؤ گے جس طرح یہ اٹھا ہے. تو ان کو یہ نشانی بھی بتانی تھی. اللہ اکبر.